अस्सलाम वालेकुम। आजकल दुनिया भर के लोग करोना वायरस की वजह से परेशान हैं। हमारे यहाँ भी इसकी शिद्दत बढ़ती चली जा रही है, वबा भी फैल रही है, हलाकतें भी बढ़ रही हैं। ज़ाहिर है कि सब लोगों का तशवीश में आना एक फितरी चीज़ है। माहिरीन तिब ये बता रहे हैं कि सर-ए-दस इसके इलाज का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। कोशिशें हो रही हैं लेकिन बरस लगे 2 बरस लगे कोई नहीं जानता। हुकूमतों ने भी हाथ उठा लिए हैं, लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया है और लोगों को अपना तहफ़्फ़ुज़ अब आप करना है। तो ज़ाहिर है कि हर बाशऊर शख्स परेशान है, तशवीश में है। लेकिन मैं करोना की वजह से इतना परेशान नहीं हूँ जितना इसके बाद आने वाली मुमकिना तबाही की वजह से परेशान हूँ। ये तबाही क्या है, इसकी तफसील मैं आज के इस वीडियो में बयान करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास उसका हल भी है, और अगर हल नहीं होता तो मैं कभी ये गुफ्तगू नहीं करता, इसलिए कि मायूसी फैलाना मेरा मिजाज नहीं है। वो तबाही क्या है, मुमकिन तौर पे क्या सूरत हाल हो सकती है, इसके लिए मुझे आपको तारीख़ में कुछ पीछे लेके जाना होगा। देखिए, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल एज जब शुरू हुई है 18वीं सदी में, तो ये इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा वाक़या था। ये वाक़या जब रोनमा हुआ तो हज़ारों बरस से जारी एग्रीकल्चरल एज ख़त्म हो गई और एक नई दुनिया वजूद में आई। जेम्स वाट ने जब स्टीम इंजन ईजाद तो हो चुका था, उसमें उसने इस तरह की तब्दीलियाँ की कि वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए मौजू हो गया। तो उसके बाद दुनिया बदलना शुरू हुई और फिर हम देखते हैं कि 19वीं सदी में सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, जिसको टेक्नोलॉजिकल एरा भी कहते हैं। यानी वो जो साइंस थी जो तरक्की कर रही थी, उसने एक अप्लाइड शक्ल इख्तियार की और मुख्तलिफ़ किस्म की ईजादात होने लगी हैं। ये जो कैमरा जिसके ज़रिए से मेरी शक्ल आप तक पहुंच रही है, बिजली जिसके बगैर अब हम जीने का तसव्वुर नहीं कर सकते, मोटर कार, मोशन कैमरा, इसी तरीके से बहुत सारी ईजादात का वो बेशे समझ लीजिए कि जितनी भी ईजादात इस वक्त हमें अपने घरों में नज़र आती हैं, ऑफिस में नज़र आती हैं, माशरे में नज़र आती हैं, उनमें से बेशतर असल में उसी दौर में हुई हैं। तो इंसान के साथ अल्लाह ताला ने गोया कि आखिरी ज़माने के इंसान के साथ वही मामला किया जो हम लोग अपनी आखिरी औलाद के साथ करते हैं। आखिरी औलाद बहुत लाडली होती है, उसके बहुत लाड उठाए जाते हैं। तो यूँ समझिए कि अल्लाह ताला ने हमारे बहुत लाड उठाए, बहुत सहूलतें दी, बहुत आसानियाँ दी, हमारी रातों को रोशन कर दिया। हमारी उन बीमारियों को जो लाखों लोगों की मौत का सबब बनती थी, उनको बिल्कुल साइंसी तरक्की ने, मेडिकल साइंस की तरक्की ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। वो सफ़र जो महीनों में तय होते थे वो दिनों में तय होने लगे और इतनी सहूलतें ज़िंदगी के अंदर आ गई कि जिसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन हमने जवाब में अल्लाह ताला को क्या दिया? हमने अल्लाह ताला को, अगर मैं हदीस के अल्फाज मुस्तार लूँ तो इंसानियत ने अल्लाह ताला को माज़ल्लाह, लेकिन मुझे कहने दीजिए, गालियाँ दी। हदीस में कहा गया ना कि शिर्क गोया कि ऐसा ही है कि इब्ने आदम मुझे गाली देता है। तो इंसानियत ने इस दौर में, लाडली औलाद ने गोया कि खुदा के साथ ये गुस्ताखी की कि उसके वजूद को मानने से इनकार कर दिया। नीत्शे ने अपना मशहूर नारा लगाया 19वीं सदी में, गॉड इज़ डेड माज़ल्लाह। और इसी तरीके से डार्विन के बारे में कहा गया, चार्ल्स डार्विन के बारे में, कि द मैन हु किल्ड द गॉड माज़ल्लाह। ये बातें थीं जो कही गई और उमूमी तौर पर भी इंसानों का रवैया कुछ इसी नौयत का हो गया कि उनकी ज़िंदगी में मज़हब का कोई अमल दखल नहीं रहा। ये किस वजह से शुरू हुआ था? चर्च का जुल्म, उसकी इंतहा पसंदी, उसका जबर, इख्तलाफ राय को बर्दाश्त न करना, तहक़ीक़ का, रोशन ख़याली का रास्ता रोकना, ये रवैया था जो सबब बना। और ये ज़ाहिर है कि मसीहियत का जो चर्च था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मुसलमानों की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। हम भी सदियों से जमूत का शिकार थे, तकलीद की बेड़ियों में हम जकड़े हुए थे, मसलकी तासुबात के हम असीर थे। दुनिया को दावत देना हमारा काम था। हम सदियों से इस काम से गाफिल थे और सदियों से कोई नई कौम इस्लाम के दायरे में नहीं दाखिल हुई थी। तो ये वो हालात थे मजहबी लोगों के, उनकी गफलत थी, उनकी नाअहली थी, जिसकी बिना पर इल्हाद दुनिया में गालिब हो गया, पूरी दुनिया में फैल गया। अच्छा, लोगों ने नारा तो लगा दिया गॉड इज़ डेड, लेकिन नारे से क्या फ़र्क पड़ता है? खुदा ज़िंदा था, खुदा ज़िंदा है, खुदा ज़िंदा रहेगा। तो वो जो ज़िंदा खुदा था, उसने ये बताना शुरू किया कि वो लाडली औलाद को, यानी जिस तरह बाप होता है लाडली औलाद को वो
پالتا ہے اچھے طریقے سے لیکن وہ سزا بھی دے سکتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوڑا ہاتھ میں اٹھایا. اور پھر آپ 20ویں صدی کا اگر نصف اول دیکھ لیجئے تو پے در پہ آلام ہیں, مصیبتیں ہیں. میں چند کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا, آپ اندازہ کیجئے کہ کیسا وہ خوفناک دور شروع ہوا ہے. 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ, ایک شاہی خاندان کا ایک فرد تھا آسٹریا کے, اس کو قتل کر دیا گیا. کوئی بڑی بات نہیں تھی, دنیا میں قتل ہوتے رہتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ سزا دینے کا فیصلہ کر لیں تو وہ جنگ عظیم اول کا سبب بنا. اور جانتے ہیں اس میں کتنے لوگ مارے گئے؟ 2 کروڑ لوگ. اس کے بعد ابھی لوگ جنگ عظیم اول سے نکل بھی نہیں پائے تھے 1918 میں کہ اسپینش فلو, وہ جو انفلوئنزا جس کی ایک قسم اس وقت پھیلی ہوئی ہے, وہ شروع ہوا اور 5 کروڑ لوگ دنیا بھر میں اس سے مارے گئے. کہا جاتا ہے کہ دنیا کی شاید 2 یا 3% آبادی اس کی نظر ہو گئی. اور اس کرونا میں تو ابھی تک چند لاکھ لوگ ہی مرے ہیں. 5 کروڑ لوگ, اور آبادی اس وقت بہت کم تھی اس دور کے مقابلے میں, اس میں مارے گئے. اچھا, اس کے بعد وہ جو الحاد تھا اس نے کمیونزم کے انقلاب کی شکل اختیار کی. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تازیانہ بنا دیا اور اس میں جو لوگ مارے گئے ان کی تعداد بھی کروڑ میں. اسٹالن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 60 لاکھ لوگ تو اس نے سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ مارے. باقی اس کی پالیسیز کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ 2 کروڑ لوگ, اس میں سے بہت سے لوگ قحط میں مرے اور بہت سے لوگ مختلف وجوہات کی بنا پہ مرے. تو 2 کروڑ لوگ اس کا شکار ہوئے. پھر وہ جو عالمی کے ساتھ بازاری آئی, گریٹ ڈپریشن آیا اس زمانے میں امریکہ میں, جس نے پوری دنیا کو اپنی زد میں لے لیا. اور کہا جاتا ہے کہ ترقی یافتہ دنیا کا ہر 4تھا شخص بے روزگار ہو گیا. اور ایسی کساد بیزاری تھی, ایسی مہنگائی تھی کہ ہندوستان تک میں اس کے بڑے سخت اثرات ہم جب اس دور کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں. اچھا, پھر اسی دوران میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوتی ہے اور یہ تو ایک ایسی تباہی تھی جس کی دنیا نے نظیر ہی نہیں دیکھی. اس میں کم و بیش کہا جاتا ہے کہ 6 سے 8 کروڑ لوگ مارے گئے. اور اس دوران میں قحط بھی آیا, یعنی پہلی جنگ عظیم میں بھی قحط آیا تھا سیریا میں, اور دوسری جنگ عظیم میں بنگال میں قحط آیا. 20 سے 30 لاکھ لوگ اس کے اندر مارے گئے. تو یہ پے در پے تباہیوں کا ایک سلسلہ تھا, یہاں تک کہ پھر وہ دور آتا ہے کہ وہ جو گاڈ از ڈیڈ والا نعرہ تھا, لوگوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کی ہے, یا یہ کہہ لیجیے کہ اس نسل کا سر کاٹ دیا گیا جو اس نعرے میں پروان چڑھ رہی تھی. اور پھر مذہب کی طرف ایک عمومی رجوع شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ہاتھ ہلکا کر لیا. اور گویا کہ اس کے بعد سمجھے کہ انسانیت کا ہنی مون پیریڈ شروع ہوتا ہے. ایک دفعہ پھر لوگ امن سے رہ رہے ہیں, سکون سے رہ رہے ہیں, آسائشیں ہیں, آسانیاں ہیں, یہاں تک کہ 3rd انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے, ڈیجیٹل ریولوشن آتا ہے, اور پھر ہمارے سامنے انفارمیشن ایج شروع ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ آسانیوں پہ آسانیاں ہیں جو دیے جا رہے ہیں. لیکن ایک دفعہ پھر وہی چیز ہوتی ہے انسانیت کی طرف سے, مسلمانوں کی طرف سے اس دفعہ بہت بڑی کوتاہی کا ارتکاب ہوا. یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی. مسلمان لاکھ کوشش کرتے, وہ جس حال میں تھے وہ آزادی حاصل نہیں کر سکتے تھے. یورپی اقوام ان سے بہت آگے تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ مسلمان آزاد ہو گئے. اچھا, مسلمان معاشی طور پہ بہت پچھڑے ہوئے تھے. دنیا میں دولت تو ٹیکنالوجی میں تھی نا, انڈسٹریل ریولوشن, ہمیں تو تعلیم کے الف بے میں بھی ہم نہیں کھڑے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو عرب چرواہے تھے ان کے قدموں سے دولت کے انبار تیل کی شکل میں نکال دیے, تو مسلمان بہت امیر ہو گئے. اچھا, مغربی دنیا کولڈ وار کی شکل میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی, سوویت یونین اور امریکہ, اور مسلمان کو وقفہ امن مل گیا, مسلمانوں کو وقفہ امن مل گیا, سکون مل گیا, وہ اپنے معاشروں کی تعمیر کرتے. لیکن ہم نے کیا جواب میں کیا کیا؟ ہم نے فرقہ وارانہ تعصبات کو جنم دیا, ہم نے مذہبی انتہا پسندی کو جنم دیا. یہ 70s میں 60s میں یہ سب ہم نے دیکھا ہے, 90s میں پھر یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا, جو کچھ بھی مذہبی انتہا پسندی تھی. پھر آخر میں اس نے دہشت گردی کی شکل اختیار کی. اس کے نتیجے میں پھر نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں الحاد کی ایک نئی لہر آئی. اور ایک دفعہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی معاشروں میں گویا کہ وہ الحاد جو سو رہا تھا, جس کو شکست ہو گئی تھی, ایک دفعہ پھر زندہ ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں بھی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے آنے کے بعد جگہ جگہ نوجوان ہمیں ملتے ہیں. ہر تعلیم یافتہ گھرانے میں, دوسرے تیسرے گھرانے میں کوئی نہ کوئی بچہ ہوتا ہے جو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ آئی ایم این ایتھیسٹ. تو یہ صورتحال ہے کہ ایتھیزم دوبارہ سے پیدا ہو گیا. مسلمانوں نے اپنی دعوتی ذمہ داری کو بھی پورا نہیں کیا, اسلام کا بدترین تعارف کرایا فرقہ واریت کی شکل میں, انتہا پسندی کی شکل میں. اور پھر پوری دنیا میں, یعنی پہلا جرم الحاد غیر مسلموں کا, مسلمانوں کے ہاں انتہا پسندی اور فرقہ واریت, اور مجموعی طور پہ ایک تیسرا کام بھی مسلمانوں نے بھی کیا اور غیر مسلموں نے بھی کیا,
اور وہ یہ کہ ہم نے سیاسی انتہا پسندی کو جنم دیا، پوسٹ ٹروتھ کو جنم دیا، یعنی یہ جھوٹ پہ مبنی سیاست ہے، نفرت پہ مبنی سیاست ہے۔ ہم دیکھتے ہیں امریکہ میں اس بنیاد پر لوگ اقتدار میں آئے، ہندوستان میں آئے، ہمارا معاشرہ اس سیاسی انتہا پسندی کا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پچھلے چند برسوں سے شکار رہا، یورپ میں بھی یہی سب کچھ رہا۔ تو یہ ساری چیزیں جب جنم ہوئیں تو وقت آ گیا کہ اس لاڈلے کو ایک دفعہ پھر سبق سکھایا جائے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ جو پہلے مرحلے پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک تباہ ہوئے، عراق تباہ ہوا، شام تباہ ہوا، مڈل ایسٹ میں آگ لگ گئی، افغانستان تباہ ہوا، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تھا اس کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر سیکنڈ جو اسپیل اس کا آیا ہے وہ کرونا کی شکل میں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں جائے گا، لیکن ہم باز نہیں آئے، ہم نے رجوع نہیں کیا، ہم نے توبہ نہیں کی۔ تو میں نے جو اعداد و شمار آپ کو بتائے ہیں، مجموعی طور پہ وہاں تقریباً 20 کروڑ کے قریب لوگ مارے گئے ہیں، جو اس دور کی آبادی کا اچھا خاصا 10% شاید کہہ لیجیے آپ حصہ تھا جو مارا گیا اس پورے عرصے میں۔ تو یہی وہ تباہی ہے جو متوقع ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ لوگوں ڈرو اس فتنے سے جو خاص کر مجرموں اور گنہگاروں تک ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ جو عام لوگ ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سخت ہے، اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے سزا دینے میں، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تو یہ جو فتنہ برپا ہوگا اس میں بے گناہ آزمائش کے اصول میں اس کی زد میں آئیں گے، مجرم ہیں وہ بھی اس کی زد میں آئیں گے، لیکن یہ سزا ہوگی۔ مجموعی طور پہ یہ تنبیہ ہے، لیکن شدید العقاب ہیں تو اصل میں وہ پکڑ رہے ہیں۔ جرائم کیا کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم کن جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اب میں آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر ہم آنے والی اس ممکنہ تباہی سے بچنا چاہ رہے ہیں جو پچھلی صدی کی تاریخ کی روشنی میں میرے نزدیک تو مقدر ہے، وہ ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لگتا یہ ہے کہ کوڑا اٹھا چکے ہیں، اس لیے کہ انسانیت نے جو کچھ کیا ہے احسانات کے باوجود وہ بہت ہی خوفناک ہے۔ ہم نے معاذ اللہ خدا کو گالیاں دینے سے بھی بڑا جرم کا ارتکاب کیا ہے، خدا کے انکار کا ہم نے بہت اطمینان کے ساتھ دنیا نے اس کو قبول کیا، اسے پھیلایا، جس فتنے کو اللہ نے ختم کر دیا تھا اپنی حکمت سے اس کو دوبارہ قبول کیا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مریم میں تو شرک کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ آسمان قریب ہے کہ پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے، اس بات پہ کہ لوگوں نے خدا رحمان کے لیے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا، یہاں تو لوگ خدا کے ہونے کے منکر ہو چکے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں مسلمان اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے، غیر مسلم الحاد پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان اگر نہیں سنبھلے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو سخت ترین عذاب کا اندیشہ ہے مجھے، اور وہ عذاب ظاہری بات ہے اس شکل میں آئے گا کہ کچھ لوگ اس میں بے قصور بھی زد میں آئیں گے اور کچھ قصوروار بھی اس کی زد میں آئیں گے۔ یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے تنبیہ ہوگا، لیکن چونکہ انسانیت نے جرائم کا ارتکاب کیا ہے تو اصل میں یہ پکڑ بھی ہوگی۔ اب اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ ہے جو چیز اب مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ دیکھیے اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، قرآن مجید کی پناہ میں آ جائیں۔ قرآن مجید اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ گویا کہ خدا ہے جو بول رہا ہے، میرے ایک ناول کا نام ہے خدا بول رہا ہے، خدا بتا رہا ہے، وہی بتا رہا ہے کہ دنیا میں اگر بھلائیاں چاہیے، آخرت میں بھلائیاں چاہیے تو یہ جو ایمان اور اخلاق کی دعوت ہے، یہ جو قرآن مجید کا اصل ایسنس ہے، اس کو اختیار کرو۔ دیکھیے یہ جو قومیں ہوتی ہیں، یہ جو ملتیں ہوتی ہیں، امتیں ہوتی ہیں، گمراہ کیسے ہوتی ہیں؟ جب اس دعوت کو چھوڑتی ہیں، جیسے قرآن دین قیم کہتا ہے، جسے قرآن یہ کہتا ہے کہ بینات من الہدی والفرقان، یعنی اتنی کھلی روشن وہ ہدایت ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ کے لیے بھی کسوٹی بن جاتی ہے حق و باطل کی۔ میں نے تو اس طالب علم نے تو یہ خدمت بھی سر انجام دی ہے کہ اگر قرآن میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا 6,500 آیات کے اندر، تو ایک کتاب کے اندر قرآن کا مطلوب انسان میں ان ساری آیات کو جمع کر دیا جہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان و اخلاق کی دعوت ہے اور اس کا نتیجہ جنت ہے۔ یعنی اس سے زیادہ وہ کیسے بتایا جائے کہ صحیح راستہ کیا ہے؟ یہ دین قیم ہے۔ ایمان کیا ہے؟ خدا سب سے اہم ہو جائے، سب سے بڑھ کر اس سے محبت ہو، اسی کی پرستش ہو، زندگی کا مرکز و محور اس کی ہستی بن جائے۔ اور اس کے بعد اخلاق کیا ہے؟ جسے اعمال صالح کہتے ہیں کہ آدمی خدا کے بھی حقوق پورے کرے جو بہت تھوڑے سے ہیں، اور بندوں کے ساتھ سراپا شفقت اور محبت اور خیر خواہی بن جائے۔ تو یہ اصل دین ہے۔ اس کو چھوڑ کے جس وقت آپ نن ایشو کو ایشو بنا لیتے ہیں تو فرقہ واریت وجود میں آتی ہے اور انتہا پسندی وجود میں آتی ہے۔ کبھی آپ اگر جائزہ لیں گے کہ فرقہ واریت کیا ہے اور انتہا پسندی کیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا ایمان و اخلاق کی دعوت وہاں کہیں نہیں ہے، بہت غیر اہم ہے۔ نن ایشو کی بنیاد پہ
وہ لوگوں کی تکفیر کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، حق و باطل کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اسے عین دین بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. وہ آدمی صالح آدمی کہلاتا ہے جس کے اندر وہ معیارات ہیں، چاہے اصل دین کے معیارات اس کے اندر پائے نہ جاتے ہوں. تو اس چیز کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، اصل دین کی تعلیم کو ہمیں اختیار کرنا ہے، اور پھر جب ہم یہ کریں گے تو ہمارے ذریعے سے اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچے گی. الحاد کا ہم مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے. اس وقت تو الحاد کے خلاف اگر کسی نے کام کیا تو غیر مسلموں نے کام کیا، اور ظاہر ہے کہ ان کا تو اپنا مقدمہ اتنا کمزور ہے، یعنی مسیحی حضرات کی اپنی مذہبی دعوت اتنی کمزور ہے، خدا کے لیے وہ معاذ اللہ بیٹے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے بعد آدمی نے ویسے ہی نہیں ماننا. تو ہم ہیں جو اصل میں جسے یہ جنگ لڑنی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم انتہا پسندی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم فرقہ واریت کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہمیں لوٹنا ہوگا، ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، ورنہ تباہی یقینی ہے، اور بہت بڑی تباہی آئے گی. یہ میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا رہا ہوں. اور ہوپ کیا ہے مجھے؟ یعنی اس میں اصل جو ہوپ ہے وہ یہ نہیں کہ سب کو بدلنے کی ضرورت نہیں، کچھ لوگ بھی مل جائیں، کچھ لوگ بھی مل جائیں. دیکھیں ایک بڑا دل نواز واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے، حضرت اسحاق کی انہوں نے خوشخبری دی، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ وہ قوم لوط کو عذاب دینے جا رہے ہیں. تو قرآن مجید نے اس موقع پر یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت مناجات کی، اور قرآن نے اس کو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرنے سے تعبیر کیا ہے کہ قوم لوط کو معاف کر دیں. پچھلے صحیفوں میں وہ پورا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا کہ ہوا کیا تھا اس موقع پہ. حضرت ابراہیم نے جو گفتگو اس وقت کی تھی، اللہ نے بڑی محبت سے ذکر کیا اس کا. ابراہیم بڑا نرم دل تھا، اور بہت اللہ تعالیٰ نے تعریف کی حضرت ابراہیم کی. تو وہ ڈائلاگ کیا تھے وہ ابھی بھی موجود ہیں. انہوں نے فرشتوں سے کہا تھا کہ خداوند تو ساری دنیا کا عدل کرنے والا ہے، اور اس بستی کو تو ہلاک کرنے جا رہا ہے. 50 راست باز تو موجود ہوں گے، 50 نیک لوگ تو موجود ہوں گے، تو کیا بدکاروں کے ساتھ یہ نیک لوگ بھی مارے جائیں گے؟ تو ان 50 کی وجہ سے بستی کو چھوڑ دے. فرشتوں نے کہا ابراہیم 50 بھی نہیں ہیں. انہوں نے کہا پروردگار 50 نہیں ہوں گے، 45 تو ہوں گے. 5 لوگوں کی وجہ سے آپ عذاب دے رہے ہیں، چھوڑ دیجئے. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ابراہیم 45 بھی نہیں ہیں. وہ اصرار کرتے ہیں، دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی ہے، گرچہ میں راکھ ہوں، گرچہ میں خاک ہوں. 45 نہیں ہوں گے، 40 تو ہوں گے، معاف کر دیجئے. کہتے ہیں 40 بھی نہیں ہیں. وہ کم کرتے تعداد 30 20 10. وہ کہتے ہیں نہیں ہے ابراہیم، نہیں ہے، اتنے لوگ بھی نہیں ہیں. اس کے بعد قوم لوط پہ عذاب آیا تھا. لیکن اس سے جو سبق اصل میں مل رہا ہے وہ یہ کہ ایک موقع پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اتنے لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نہیں کہا، کوئی لوگ نہیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو کیا 10 لوگ بھی نہیں دے سکتے، 20 لوگ بھی نہیں دے سکتے، 30 بھی نہیں دے سکتے، 40 بھی نہیں دے سکتے، 50 لوگ بھی نہیں دے سکتے. آپ اتنے لوگ دے دیجئے. لیکن انتہا پسند نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو، فرقہ پرست نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو. ان سے تو خود سوال کیا جائے گا کہ تم نے اصل دین کو چھوڑ کے ان چیزوں کو کیوں اختیار کیا. سچے مومن چاہیے، خدا پرست چاہیے، قرآن کے دین بیان کردہ دین قیم پہ عمل کرنے والے چاہیے، ایمان و اخلاق کی دعوت کو زندگی بنانے والے چاہیے، اس دعوت کی نصرت میں حصہ لینے والے چاہیے. وہ لوگ اگر ہم دے دیں اللہ تعالیٰ کو تو یقین کیجئے یہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، وہ ان لوگوں کا لحاظ کریں گے، گنتی کے چند لوگوں کا لحاظ کریں گے، اور 8 ارب انسانیت کو چھوڑ دیں گے. تو میری آپ سے صرف درخواست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 50 بندے دے دیجئے. یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی. اور اگر ہم نہیں دے سکے تو پھر تیار رہیے، آنے والے حالات اچھے نہیں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.